अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ये सूरतुल फ़ातिहा की आयत नंबर 5 है। इसका माना है अल्लाह हमें सीधी राह दिखला, अल्लाह हमें सीधी राह दिखला। देखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इससे पीछे आयत थी। इसका माना है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस पर इमाम राज़ी ने एक बात लिखी है कि एक देहाती आया मस्जिद नबवी में और उसने ऊँटनी अपनी बाहर खड़ी कर दी, नमाज़ पढ़ने में मशगूल हो गया। जब नमाज पढ़ के बाहर निकला तो ऊँटनी गायब। देहाती ने कहा अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, हम तेरी ही इबादत करेंगे, मदद तुझ ही से मांगेंगे। इबादत करना मेरा काम था, अल्लाह मदद अब तू फरमा, अब मेरी ऊँटनी मिल जाए। बस देहाती का कहना था। एक शख्स ऊँटनी की नकेल पकड़े आ पहुँचा। तो इमाम राज़ी ने बात समझाई, देखें इबादत हम करेंगे, मदद कौन करेगा? अल्लाह। मा फ़ौक़ल असबाब, मदद अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब इसी से आगे रब्त है। जब हम कहते हैं अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, अब सवाल पैदा होता है कि किस चीज़ की मदद मांगनी है तुमने? अल्लाह ने हमारे जहनों में ये बात डाली, अल्लाह ने खुद समझाया, सबसे पहले आप सीधे रास्ते की मदद मांगें। अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। अगर सीधी राह मिल गई ना, दुनिया व माफिया के बेड़े पार। अगर राह ही हमने गलत ले ली तो फिर जितना मर्जी हम दुनिया कमा लें, ये एक एकड़ एक मुरब्बा पूरी ज़मीन के मालिक बन जाएं, रब नाराज़ हो गया तो कख नहीं मिला। और अगर अल्लाह को राज़ी कर बैठे फिर दुनिया से कुछ नहीं मिला, फिर भी समझ लो सब कुछ मिल गया। तो इसलिए फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, इसकी पहले पहल हम मदद मांग रहे हैं। अच्छा, ये बात, इस आयत का मुखातिब तो हर बंदा है ना, मुसलमान है, आम मोमिन है, काफिर है, औलिया अल्लाह हैं, अंबिया हैं, सारे हैं। अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। तो इसके लिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कुरान में मुख्तलिफ आयात, इसलिए जो मुनकिरीन कुरान है वो एतराज़ भी करते हैं कि जगह जगह हिदायत का माना और है, लगता है कुरान में तज़ाद है, हालांकि तज़ाद नहीं है। इससे पहले जब हम हिदायत को समझेंगे कि हिदायत के कितने दर्जे हैं, हिदायत क्या होती है, तो इंशाअल्लाह ये सारे एतराज़ दूर हो जाएंगे। देखें, हिदायत के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा हिदायत का आम है, वो अल्लाह ने हर एक को हिदायत दे रखी है। वो जमादात हैं, वो नबातात हैं, वो हैवानात हैं, वो चरिंद परिंद हैं, वो आसमानी मखलूक है, वो ज़मीनी मखलूक है, निज़ाम शमसी है, हर एक को मेरे रब ने हिदायत दे रखी है। उसके लिए मेरे रब ने फरमाया अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी। इसी तरह अल्लाह ने सूरतुल आला में फरमाया सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। अब ये फ़हदा जो है, फिर अल्लाह ने हिदायत दी, ये हर एक के लिए आम है, वो चाहे इंसान हैं, चाहे जिन्नात हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, सब के लिए। बाकी रही यह बात कि उनको हिदायत कैसे, उनमें तो अक्ल नहीं, शुऊर नहीं। भाई शुऊर है उनमें, लेकिन हमें पता नहीं चलता। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। अल्लाह फरमाते हैं जितनी भी चीज़ें हैं सारे रब की तस्बीह करते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी तस्बीह का इल्म नहीं है, तुम्हें उनकी तस्बीह का इल्म नहीं। दरवाज़ा खोल लें, आसानी हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया दूसरी जगह अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ़ात, क्या आप देखते नहीं बेशक अल्लाह की हर चीज तस्बीह करती है। वत्तैरु साफ़ात, परिंदे हैं वो भी सफ़े बांध के अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो गोया हिदायत का ये पहला दर्जा हर एक के लिए है, इंसानों के लिए है, सब के लिए है, जितनी मखलूक़ात हैं सब के लिए। और हिदायत का दूसरा दर्जा आम इंसान और मोमिनीन के लिए, जिन्नात के लिए है। उसमें यह आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया का सिलसिला जारी फरमाया, ये अपनी किताबों का सिलसिला जारी फरमाया। ये क्या करते हैं, अंबिया लोगों को बुलाते हैं हिदायत की जानिब। कोई बात मान लेता है, हिदायत पे आ जाता है, कोई नहीं मानता, कोई रब की किताब की बात नहीं मानता, कोई नबी की बात नहीं। ये हिदायत का दूसरा दर्जा है।
اور ایک ہدایت کا تیسرا درجہ ہے جو میرا رب توفیق دیتا ہے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق چلنے کی، سیدھے راستے کی جانب چلنے کی، اور ایسے میرا رب حالات اسباب پیدا کر دیتا ہے ہمارے لیے اس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے لیے، انبیاء کے لیے، متقین کے لیے، پھر اس کے لیے میرا رب فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدا، ان کی ہدایت اور بڑھ جاتی ہے، یہ ہدایت سدا بڑھ رہی ہے۔ اور پھر اس پہ بھی اعتراض دور ہو جاتا ہے، اہدنا کا صرف ایک معنی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ایک کا معنی شاہ عبد القادر نے اس کا معنی لکھا کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور امام ابن جریر جو مفسر ہیں، تفسیر طبری انہوں نے لکھی، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اس کا معنی ہے وفقنا وثبتنا، اللہ ہمیں سیدھی راہ کی توفیق دے اور اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ ثابت قدم رکھ۔ تو یہ سب کے لیے معنی ہو جائے گا اور یہ اعتراض دور ہو جائے گا کہ جی مومنین کو سیدھی راہ نہیں مل رہی، ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ، پوری زندگی یہی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ بھئی جس کو اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی ہے پھر وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اس پہ چلا دے، جب وہ چلنے لگ جاتا ہے پھر وہ یہ دعا اس کی مراد ہوتی ہے اللہ اب ہمیں اس سیدھی راہ پہ ثابت قدم رکھ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سیدھی راہ پہ چلتے چلتے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کے لیے اللہ رب العزت اس طرح اسباب پیدا کرتے ہیں، وہ پوری زندگی ہدایت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، جنت میں پہنچنے والا تو صرف ایک بلشت کا فاصلہ رہ چکا ہوتا ہے، بس رب کا لکھا ہوا اس پہ غالب آتا ہے، وہ جہنمیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے، جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ پوری زندگی جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے، ایک بلشت کا فاصلہ رہ چکا ہوتا ہے، اللہ کا لکھا اس پہ غالب آتا ہے، جنتیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے، جنت میں جا پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سیدھی راہ دکھائی ہے، اگر تو نے ہمیں سیدھی راہ پہ چلایا ہے اللہ پھر ہمیں اس پر ثابت قدم بھی رکھ، ہم سدا سیدھی راہ پہ چلتے رہیں۔ تو اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے، سیدھی راہ پہ چلتے چلتے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تو فرمایا، اور ہم دیکھیں بھی سے حالات کو دیکھیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے تم جس حال میں زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، اور جس حال میں تمہیں موت آئے گی ویسے تمہارا حشر ہوگا۔ اور ہم اگر چاہیں بے ہم زندگی تو اللہ کی نافرمانی میں گزاریں، اور ہم دل میں سوچے ہوئے کہ ہمیں موت تو جی ایسے آئے گی جیسے انبیاء کو آئی تھی، صحابہ کو آئی تھی، اولیاء اللہ کو آئی تھی، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نیک بن کے زندگی گزار رہے ہیں نیکوں والی موت آئے گی، برے بن کے زندگی گزار رہے ہیں پھر بروں والی موت آئے گی۔ اس لیے ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں، اور جو اصل میں جو دار و مدار ہے نا، ایمان کا دار و مدار ہے، بندے کا دار و مدار ہے، وہ خاتمے کے اوپر ہے۔ خاتمہ اچھا تو انشاءاللہ بندہ جو ہے وہ جنتی، اگر خاتمہ ہی برا ہو گیا تو پھر بندے کا برا حشر ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ وہ بزرگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، یہ حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ ثابت قدم رکھ۔ اب یہ صراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راہ کو، راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھی راہ، یہ کیا ہے سیدھی راہ؟ جی سیدھی راہ یہ دین اسلام والی راہ ہے، سیدھی راہ یہ قرآن والی راہ ہے، یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ اپنایا اس کا یہ راستہ قبول نہیں ہوگا۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میری راہ، میں اس راہ کی جانب لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتا ہوں۔ یہ سیدھی راہیں ہیں۔ اور اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ کے ذمہ ہے لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف لے کے آنا، اور کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں جن کی طرف لوگ خود چل پڑتے ہیں۔ اور شیطان نے 14ویں پارے میں ہے نا سورۃ الحجر میں قسمیں کھائی تھیں، بڑا عزم مصمم کیا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ میری جانب راہ آنے والی ہے، سیدھی راہ ہے، اس راہ پہ چلنے والوں کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، یہ جب ہم نماز میں کریں تو اس کے تینوں معنی ہم ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ ثابت قدم رکھ۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ راہ ایسی ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔ افراط کا معنی حد سے بندہ بڑھ جائے، جس طرح یہود ہیں، حد سے بڑے ہیں، جان بوجھ کے، علم بھی جانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی خود بخود پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی کی جانب بڑھے ہوئے ہیں۔ اور تفریط، کمی کوتاہی، یہ عیسائیت میں ہے۔ تو افراط و تفریط سے جو پاک راہ ہے نا، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، بندہ حد سے آگے نہ بڑھے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو سمجھایا، علی تیرے جو ہیں ماننے والے، تیرے ذات کے بارے میں دو گروہ بنیں گے۔ ایک ایسا گروہ، یعنی تجھ میں اور عیسیٰ میں مشابہت ہے، حضرت عیسیٰ کی میرے نبی نے بات کی تھی کہ جس طرح کچھ لوگ نے حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھایا، کسی نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے کہا کہ خود اللہ عیسیٰ ہیں، کسی نے کیا کہا، یعنی بڑھا دیا، اور کسی نے ایسا کہا معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، حضرت عیسیٰ پہ تہمتیں لگیں، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، یہ معاذ اللہ ولد زنا ہے، یہ ہے، یہ یہودی لوگ ہیں۔ فرمایا علی تیرے بارے میں بھی دو پارٹیاں بنیں گی، ایک ایسے ہوں گے جو تجھے اتنا چڑھائیں گے خدا کے برابر کا درجہ دے دیں گے، علی مشکل کشا، علی حاجت روا، علی مدد کرتا ہے، علی یہ ہے، علی بڑھا دیا۔ بعضوں کو تو نظریہ یہ ہے کہ علی کے اندر خدا اتر چکا ہے، حلول کر چکا ہے، اور بعض ایسے خارجی ہیں وہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، علی نے فیصلہ کیوں کیا تھا، حکم کیوں بنایا تھا، علی معاذ اللہ کفر تک پہنچ گیا۔ اور جو سنی مسلمان ہیں وہ علی کو برابر کا درجہ دیتے ہیں، نہ ان میں افراط ہے، حد سے بڑھاتے ہیں، نہ تفریط ہے، نہ کم کرتے ہیں۔ میرے نبی کے ایک پیارے صحابی ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے داماد ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی تیرا محل میرے محل کے سامنے ہوگا، جنتی ہیں۔ تو اس لیے افراط و تفریط دین میں نہیں ہے کہ کسی کام کو حد سے اتنا بڑھائیں۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، انہی کے نور سے آج ہم دین کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب ہم اتنا بڑھائیں حضور علیہ السلام کو، اللہ کی ذات سے بھی اوپر لے جائیں۔ اب حضور تو نہیں، بعض اتنا بڑھاتے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی کو وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ ملک الموت روح نکالنے آیا ایک ان کے مرید کی، وہ اپنے شیخ کے پاس بھاگے، شیخ نے کہا تو ٹھہر میں ابھی روح واپس لے کے آتا ہوں۔ اب ملک الموت کے پیچھے وہ بھاگے اور انہوں نے وہ روح اس کی کھینچی، اور ملک الموت اللہ کے سامنے پہنچے، اللہ آج تو تیرا بندہ مجھے پکڑ گیا، روح نے شکر کر میرے کول نہیں آ گیا، ساریاں روحاں لیتے واپس کر دے، یہ تو شکر ہے جڑا تیرے کول تھے لا وہ لیتے واپس کیتے۔ ایسی باتیں بڑھانا یہ کوئی دین ہے، یہ کوئی عقل مندی ہے، یہ سیانہ پن ہے، یہ حد سے بڑھا دیا۔ وہ اللہ کے ایک ولی ہیں، ولایت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم خود ایک پیر کی بیعت شدہ ہیں، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہیں، لیکن پیروں کو اتنا بڑھانا کہ ان کو سجدے کرنا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تو سجدہ کرنا تو کسی کو جائز نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا میرے علاوہ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، سب سے پہلے میں بیوی کو حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرے۔ لہذا افراط و تفریط سے پاک دین ہے ہمارا، اور جن جن کرتوتوں سے سابقہ انبیاء کی امتوں میں شرک آیا تھا نا، اللہ نے اپنے نبی کی اس امت پہ وہ ساری چیزیں حرام کر دی ہیں۔ حالانکہ سابقہ امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، حضرت یوسف کو ان کے باپ نے کیا، ماں نے کیا، ان کے بھائیوں نے کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ ہوا تھا، لیکن اس تعظیمی سجدے کی وجہ سے لوگوں میں شرک آ گیا، اللہ نے اپنے نبی کی اس امت پہ تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دی، میں نہیں کر سکتے تم۔ تو اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا مانگیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔